जो हाथ उठा वो काट देंगे, जो आंख उठी वो नोच लेंगे। हम अपने कल को, नई नस्ल को तेरी अजमत की सोच देंगे। न कोई सुपर, न कोई पावर, न कोई हाकिम, न कोई लीडर, एक ऐसा आला निजाम होगा, हर एक तेरा गुलाम होगा, सिर्फ तुझी पर सलाम होगा, सिर्फ तुझी पर सलाम होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो क्यूरेटर्स की जानिब से आप तमाम लोगों को यौम पाकिस्तान की ढेरों मुबारकबाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये जो एक इंतहाई अहम डिस्कशन है इस दिन के मौके पर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यौम पाकिस्तान से हमारी मुराद क्या है? क्या एक छुट्टी मनाना है या वाक़तन इस दिन की कोई अहमियत है? इसको क्यों कर यौम पाकिस्तान कहा जाता है? इन्हीं तमाम बातों पर बात करेंगे आज, जिसके लिए हमारी खुशनसीबी, क्यूरेटर्स की खुशनसीबी, जो शख्सियत हमारे प्लेटफॉर्म पर आज तशरीफ लाई हैं। आपने मास्टर्स किया जामिया कराची से, एमकॉम और एलएलबी। उसके अलावा गुज़िश्ता 28 साल से आप दरस तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। एक प्राइवेट कॉलेज से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के उसी इदारे में। मेरे लिए इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये मेरे उस्ताद हैं। आपने कई तकरीरी मुकाबले, डिबेट कॉम्पिटिशन अपने ज़माना तालिब इल्म में जीते। उसके साथ साथ कई सवाल जवाब के मुकाबलों में भी आपको हिस्सा लेने का एजाज़ हासिल है। हमारे लिए बायस इफ्तिखार आपकी तशरीफ आवरी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनव्वर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? यौम पाकिस्तान मुबारक क्यूरेटर्स की जानिब से। वालेकुम सलाम, बखार, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी हिम्मत और तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती है, बल्कि आपकी हम एग्जाम्पल देते हैं लोगों को कि देखो हमारा ये तालिब इल्म है माशाल्लाह, इसने बड़ी मेहनत की और मेहनत मुसलसल कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जहाँ तक यौम पाकिस्तान की बात है, बिल्कुल खुशी का दिन है। आज का दिन इसलिए कि आज कम से कम हम पाकिस्तान की जद्दोजहद जिन लोगों ने की, जो हमारे काबरीन थे, उनको याद करते हैं। और हमें कितनी मेहनत तो करने के बाद ये मुल्क हमें मिला है। तो बहरहाल यौम पाकिस्तान हमारी आगाही के लिए, हमारी नई नस्ल की आगाही के लिए ये दिन बहुत ज़रूरी है। कबल इसके कि हम मौजू पर आए, ज़ाहिर मौजू इंतहाई शानदार है। कैसा लग रहा है आपको इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर, जो हमने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत सजाया था? क्या कहिएगा इसके मुतालिक? आपके नज़दीक ये कैसी कोशिश? अच्छा है, आपने एक अच्छा जो है अपना प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इसमें आप मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ कहना फील्ड के अफराद को बुलाते हैं। मैंने कई प्रोग्राम आपके बाकायदगी से तो मैं नहीं, लेकिन ये कि हाँ, मैं काफ़ी प्रोग्राम मैंने आपके देखे और बहुत अच्छे हैं। ये अलग बात है कि आपको पता है कि आजकल हमारे माशरे में लोगों को दूसरे किस्म का कलर चाहिए होता है, तो वो उन चैनल को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है अभी आपको ना लगा हो कि आपको अभी इतनी कामयाबी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अपनी जद्दोजहद और अपना काम, अपनी काविश को जारी रखें। इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये आपको और ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। जज़ाकल्लाह सर। बस सीखने सिखाने का सिलसिला आप जिस असातिज़ा कराम की दुआएं दरकार हैं, इसी तरह जारी हो सारी रहेगा इंशाअल्लाह। यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिन, क्या मुराद है इससे? जी, जी। देखो बेसिकली तो पाकिस्तान जो है इस दिन आज़ाद तो नहीं हुआ था। आज़ाद तो आपको पता ही है कि हमें जो आज़ादी मिली वो 14 अगस्त 1947 को मिली। लेकिन ये जो दिन है यौम पाकिस्तान, बुनियादी तौर पर जो हमारी एक जद्दोजहद चल रही थी, हमारे उस वक़्त के जो भी अकाबरीन जो कौम थी उस ज़माने में, जो हमारी जनरेशन थी, उनकी जो जद्दोजहद थी। अब वो किस तरह, उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये था कि आपको पता है कि बरज़ख़ीर पर मुसलमानों ने तकरीबन 900 और 1000 साल हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है ना? महमूद गज़नवी के आने के बाद और गौरी और उसके बाद मुख्तलिफ जो ख़ानदान आए और मुग़लिया आए। लेकिन उस दौरान में बहुत अच्छी और शानदार हुकूमत की। लेकिन मुसलमानों के साथ एक मसला ये रहा है कि जब हुकूमत उनकी तवील होती जाती है,
تو ان کے آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جایا کرتی تھیں اور وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتی تھی اور جس سے دوسری قومیں فائدہ اٹھاتی تھیں. یہی کچھ یہاں پر بھی ہوا کہ انگریز جو تجارت کے لیے آئے تھے انہوں نے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا. ہماری آپس کی جو بھی اس زمانے کے حکمران تھے ان میں جو کمزوریاں تھیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغلوں کو انہوں نے کہنا چاہیے شکست دی اور 1857 میں انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی. اس کے بعد ہم بالکل پیچھے چلے گئے, اس دور کے مسلمان بالکل پیچھے چلے گئے اور اس کا فائدہ ہندوؤں نے بھی اٹھایا. ہندوؤں کو انگریزوں نے سپورٹ بھی کیا اور مسلمانوں کو انہوں نے اپنا خالصتاً جو دشمن ہے وہ مسلمانوں کو ہی سمجھا. لیکن اس جدوجہد میں پھر سر سید احمد خان نے ہمیں اس نسل کو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا, کیونکہ دیکھو علم ایک ایسی چیز ہے, تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ لوگوں کی برابری کر سکتے ہیں, آپ ان لوگوں کو آپ اپنے علم سے شکست دے سکتے ہیں. اس سے جدوجہد کا آغاز کیا, کوشش یہی جاری رکھی کہ جس طرح ہم پہلے ہندو اور مسلمان سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے اسی طرح رہتے رہیں. یہ کوشش قائد اعظم نے بھی کی, آل انڈیا کانگریس بنی, پھر مسلم لیگ بنی اور یہی جدوجہد رہی کہ مل کر آزادی حاصل کریں یا مل کر اپنے جو حقوق ہیں وہ حاصل کریں. لیکن کانگریس پر ہندوؤں کی چھاپ لگ گئی اور پھر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ جماعت بنائی, آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں, اور اس میں پھر ہمارے جتنے بھی اس دور کے لیڈر تھے وہ شامل ہو گئے اور ایک جدوجہد شروع کر دی اپنے حقوق کے لیے. اس وقت شاید ملک کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہمیں ملک الگ کرنا ہے, لیکن اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کر دی. لیکن بہت جلدی ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم اتنا لمبا چل نہیں سکتے, اس کے ساتھ ہندو جو ہے وہ تعصب زیادہ کرتے ہیں مسلمانوں سے. اور آگے چل کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1930 میں علامہ اقبال نے جو شاعر مشرق اور بہت ہی بڑی شخصیت کے حامل علامہ اقبال صاحب تھے اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. انہوں نے جو ایک الہ آباد 1930 میں جو ایک بتایا سیپریٹ نیشن کے لیے آئیڈیا دیا, اور اس کے بعد جناب اس سے پہلے بھی یہ آئیڈیاز لوگوں نے دیے تھے. دو قومی نظریہ تو بقول جو قائد اعظم کی اسپیچ ہے کہ جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو سمجھو کہ ایک نئی قوم بن گئی تھی. یہ جو اس کے بعد 1933 میں چودھری رحمت علی نے جو ناؤ اور نیور میں اس کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ جی پاکستان جو ایک لفظ انہوں نے 1933 میں بتایا اور اس کی لاجک بھی بتائی کس طرح ہے, تو اس سے ہم اور آگے بڑھے. اور علامہ اقبال کا جو الہ آباد کا خطبہ تھا وہ ہم سب کے لیے, اس وقت کے لوگوں کے لیے جو بھی ہمارے لیڈران تھے, ایک کہنا چاہیے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, اور اس کو لے کے آگے بڑھے اور قائد اعظم اس تحریک میں شامل ہو گئے جس سے اس تحریک میں جان پڑ گئی. اور 1940 میں آ کے جب ہمیں 1930 اور 39 میں جو کانگریس کی حکومت بنی تھی اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, مسلمانوں کی حق تلفی کی, اس پر مسلمانوں کو پھر احساس ہو گیا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ 1940 میں لاہور میں جو قرارداد پاکستان جس کو ہم قرارداد تقسیم ہند تھی جو منٹو پارک میں ہوئی, اس نے مسلمانوں کی ایک منزل کا, ایک راہ کا صحیح تعین کیا, اور اسی 7 سالہ جدوجہد سے ہم پھر پاکستان حاصل کرنے میں ہمارے جو لیڈران تھے وہ کامیاب ہوئے. تو لہذا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو 1940 کی جو 23 مارچ جس کی یاد میں آپ اس دن کو منا رہے یوم پاکستان, اس دن ہمیں ایک صحیح ایک پراپر ڈائریکشن ملی کہ ہمیں ہماری منزل کیا ہے, ہمیں ایک سیپریٹ ملک چاہیے, یہ ہماری منزل ہے. پہلے ہم کوشش تھی کہ ہم اسی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کریں, لیکن پھر اس بات کا 1940 میں جو یہ ادراک ہوا اور اس پہ یہ باقی تمام مسلمان راضی ہو گئے, تو یہ سمجھو کہ پاکستان کے لیے ایک مین آپ کا اچیومنٹ تھا جس سے آگے بڑھ کر ہم نے پاکستان حاصل کیا. صحیح بات ہے, اور بڑا زبردست طریقے سے آپ نے جائزہ پیش کیا, مختصر ترین اس کا.
پاکستان ہم نے حاصل کر لیا 1947 میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے افق پر نمودار ہو گیا. آج اس کو حاصل کیے 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. لمبی تاریخ ہے، ظاہر ہے اس کو ہم چند الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں من نسل قوم، وہ جو 7 سالہ قربانیاں تھیں، ہم اس کا قرض کس حد تک چکانے میں کامیاب رہے؟ کو بات یہ وقار کہ ہمارے جو اس وقت کے لیڈران تھے، قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال کی فکر، لیاقت علی خان، اصل میں ان لوگوں کو زیادہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا موقع نہیں دیا. 2-3 سال کے اندر یہ قائد اعظم کا انتقال 1 سال بعد ہو گیا. علامہ اس کے بعد جو ہے لیاقت علی خان 1951 میں ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس وقت پھر کچھ مفاد پرست لوگ جو ہو گئے نا، مفاد پرست لوگ جو ہو گئے ہماری حکومتوں میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. اور ہمارا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ ہم اب تک معذرت کے ساتھ، شاید کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم قوم بن جاتے ہیں. 1965 میں لوگ قوم بن گئے، یا کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، قوم بنتے ہیں. لیکن ویسے عام حالات میں ہم پاکستانی بن نہیں پائے. ہم نے اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے. بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہم فرقوں میں بڑھ گئے، اور اگر بحیثیت پاکستانی دیکھیں تو ہم نے اپنے آپ کو صوبائیت اور لسانی بنیاد پر اس قدر ہمارے دلوں میں وہ بیٹھ گئی ہیں باتیں کہ ہم ابھی تک قوم نہیں بنے. تو لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو جی بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں قوم بننے کے لیے 8 اکتوبر کا زلزلہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں قوم بننے کے لیے 16 دسمبر کا سانحہ APS چاہیے ہوتا ہے، ہمیں قوم بننے کے لیے ڈیزاسٹر چاہیے ہوتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ تب ہم قوم بنتے ہیں، ورنہ صحیح بات ہے ہم فرقوں میں، ٹکڑوں میں ہی بٹے رہتے ہیں. جی بس یہ چیز اگر ختم ہو گئی تو ہم قوم بن گئے. تو پھر ہمارے جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، جو سوچ کے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے. الطاف حسین حالی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر جو زندہ رہا، اور مرا جو اسی پر ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، نہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا، کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا. صحیح بول رہے ہیں. بہرحال ہم لیکن وہی بات ہے کہ ابھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے ملک کے ساتھ، اور ہمیں اس بات کا، ہماری عوام کو، سب کو، ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اس سے پہلے کہ ہم یقین کریں، اتنی شاندار گفتگو چل رہی ہے، آپ ان بچوں کو اور ان والدین کو کیا کہیں گے جو چھٹیاں مناتے ہیں گھروں میں؟ ایک زمانے میں ہمارے اداروں میں سیمینارز ہوا کرتے تھے، ٹیبلوز ہوا کرتے تھے. ہمارے وقت میں یقین کریں ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یوم پاکستان آ رہا ہے، اس پہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. آج تو ویرانی چھائی ہوتی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. یہ کیوں ہوا؟ یہ ٹرانسفارمیشن کیوں آ گئی ہمارے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ آپ کو وہ ایک میڈیا الغار جس کو کہتے ہیں نا، اور جو نگیٹو والی کہ ہمارے بچے یا ہماری نسل اور فلموں اور گانوں میں اور غلط قسم کے کلچر میں چلے گئے، تو وہ صرف چھٹی ہی سمجھ کے مناتے ہیں. حالانکہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں چھٹی تو ہوا کرتی تھی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس موقع پر نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے مختلف قسم کے مقابلے کرائے جاتے تھے، چاہے وہ تقریری مقابلے ہوں، چاہے وہ معلومات عامہ کے مقابلے ہوں، اور چاہے وہ قومی نغموں کے مقابلے ہوں، تاکہ بچوں کو ایک دن باقاعدہ اس کو طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. بچے پوچھتے تھے، پھر اس پہ وہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ ان کو ہسٹری بتاتے تھے. تو یہ جو ایک چیز تھی یہ اب تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے. جو چیزیں پہلے ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں اور باقاعدہ سیلیبریشن دیکھتے تھے، وہ چیز جو ہے وہ بے شک کم ہو گئی ہے. اس میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا آج کل کے دور میں تو بھائی میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں، آپ بھی تو دیکھیں نا ایک پروگرام کر رہے ہیں، اگر یہ پروگرام لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے یا واٹس ایپ پہ بیٹھ کے یہ پروگرام آپ دیکھیں گے تو شاید ان کو کچھ پتہ تو چلے گا نا. تو یہ جو اب جو رول ہے، پہلے ریڈیو کا رول تھا، پھر ٹی وی کا اور اخبارات کا رول رہا،
لیکن اب میں سمجھتا ہوں ٹی وی کا رول تو ہے ٹیلی ویژن کا، لیکن اب سوشل میڈیا کا بہت دور ہے، اور ہمیں اس جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنے کلچر کو، اپنے ملک کے لیے، اپنی نوجوان نسل کو یہ چیزیں بتانا اور سکھانا پڑیں گی، تاکہ وہ آنے والے وقت میں ملک کی صحیح معنوں میں باغ دوڑ سنبھال سکے۔ اور جہاں تک چھٹی کا بات ہے، چلے بچے یہ بھی پوچھیں کہ بھائی چھٹی کیوں ہے، یہ بھی پوچھے چھٹی کیوں ہے، لیکن وہ تو سوتے ہی رہتے ہیں، رات بھر موبائل دیکھیں گے اور دوپہر کو 3-4 بجے اٹھیں گے، تو وہ تو دن تو گزر جائے گا۔ چھٹی میں کم سے کم پوچھیں اور دیکھیں، پڑھیں، اخبارات دیکھیں، اپنے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں، تو شاید انہیں پتہ چلے کہ ملک اتنے آرام سے جو یہ سو کے اٹھتے ہیں مسجد سے لوگ، اور ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو بھائی آزادی جو ہے وہ ایسے نہیں مل جاتی ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہماری پچھلی نسلوں نے۔ صحیح بات ہے، یقین کریں سر منور، اتنی شاندار گفتگو چل رہی ہے، لیکن وقت جو ہے نا وہ پر جی لگا جی، کے اڑ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نہیں ہاں جناب بہت بالکل گفتگو ہو گئی، اب رخصت بھی بالکل۔ لینی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جی اجازت چاہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ملک کے نوجوان کو؟ دیکھیے، میں نوجوانوں کو پیغام یہی دوں گا کہ دیکھیے، آپ سب سے پہلے تو اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر مجھے ایک شعر اقبال کا، علامہ اقبال کا یاد ہے کہ وہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اگر اس کو سمجھیں، اس بات کو، تو محنت، جد و جہد، اور یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے، سورج کی طرح دیکھیں کہ آپ روشنی سب کو دیں، تو آپ اپنی ذات سے قوم کے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور جد و جہد پہ یقین کریں، اور پھر قائد اعظم کے وہ اتحاد، تنظیم اور یقینی محکم کے اصولوں کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل بہت تابناک ہوگا، اور یہی لوگ، یہی بچے آج کے جو ہیں، یہ ہمارے ملک کو بہت آگے لے جائیں گے۔ کیا بات ہے سر منور، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، یقین کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے آ کے اس اہم ترین موقع پر جو رہنمائی کی ہے مجھ سمیت تمام نوجوانوں کی، یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ بس جناب بات اتنی سی ہے کہ اس ملک کا سوچنا شروع کر دیں، اس ملک کے متعلق سوچنا شروع کر دیں، پاکستانی ہو کر سوچیں گے، مفاد پرستی کو بالائے طاق رکھ کے سوچیں گے، تو آپ بھی اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، میں بھی اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کروں گا۔ اپنا اور اپنے گردنباغ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور سر منور کو اپنی دعاؤں کا کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا۔ چینل کو جس حد تک ہو سکے سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو یہ سوچ کر شیئر کیجیے گا کہ آج آپ کا یہ ذرا سا عمل کیا پتا کچھ ایسے لوگ سامنے لے آئے جو اس ملک کے متعلق سوچتے ہیں۔ جاتے جاتے بس ایک بڑا خوبصورت ربائی ہے، اسی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ اپنے پھولوں کی کیسی ہے خوشبو تو دیکھ، اپنی مٹی میں کیسا ہے جادو تو دیکھ، یوں ہی ملتی نہیں کوئی بھی سرزمین، ان شہیدوں کی ماؤں کے آنسو کو دیکھ۔ Stay curious. بہت شکریہ۔